नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस नेमत पर कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में हमें फिर तौफ़ीक देते हैं कि हम अल्लाह ताला की जो हिकमत पर मबनी आयात हैं और आयात नूर यानी कि जो किताब नूर मुबीन है उसमें एक खूबसूरत सूरत जिसका नाम सूरत नूर है उसमें हम कुछ नूर के और इल्म और हदायत के मोती चुन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक हमने लास्ट क्लास में हमने आयत नूर पढ़ी जो कि आयत नंबर 35 है सूरत नूर की, और उसमें हमने देखा इल्म का नूर कैसे फैलता है जब इंसान जो है अपने ईमान की फ़िक्र करता है और उसके लिए इल्म हासिल करता है, और वो इंसान को कैसे हदायत के नूर की तरफ लेके जाता है और वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का बाइस बनता है और लोगों को भी फ़ायदा देता है। और आप देखिए कि प्रोटेक्शन भी है ना उसके ईमान की खूबसूरत एग्जाम्पल हमने देखी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें उस ईमान के नूर से मुनव्वर रखे और उसकी वजह से जो हमारे सीने में हमारे दिल हैं वो जो अल्लाह के नूर से मुनव्वर है कि उसकी दीने जो इलाही यानी कि ये कुरान पढ़ने की वजह से जो हमारे दिल जागता है और उसको अ, खरे खोटे की तमीज़ होती है और उसे ये पता चलता है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें किस लिए भेजा और हमने कैसे ज़िंदगी को आगे गुजारना है। तो आप देखिए कि इस नेमत पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि वाक़ई अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का। और उसकी नूर की जो मिसाल हमने देखी उससे ये समझ आती है कि वाक़ई ये जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं ये भी अल्लाह ताला की नूर का एक अक्स है ना, कि हमें पता चल रहा है कि ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, और वो अल्लाह ताला की वजह से ही ये सारी जो है ना बरकतें रहमतें हैं, और उसी का ये हिदायत देना हमें और कुछ पढ़ना सीखना ये अल्लाह ताला की वजह से मुनव्वर है, कि अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और करम है कि हम इसकी फ़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला हमेशा हमें तौफ़ीक दे कि हम इस नूर हिदायत को, नूर इल्म को और ईमान के नूर को हमेशा जगाए रखें और इस पर फ़ोकस रखें। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 51 ऑनवर्ड्स करेंगे और पिछली आयत को भी इंशाल्लाह साथ-साथ रिलेट करेंगे। आज हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में कैसे लोग जो सहाबा थे वो किस तरह अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में कहते क़ालू समीअना व अताअना, कि वो कहते कि हमने सुना और हम इताअत करेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था उस टाइम के मुनाफिकीन और जो मुशरिकीन थे जो नहीं मानना चाहते थे वो कैसे हील हुज्जत और बहाने करते। आप देखें कि सूरत जो है अगर आप में से जिन्होंने आज ज्वाइन किया वो इस सूरत को अगर समझने की कोशिश करें और वो देखें कि अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ किया और इसमें जो अहकामात हैं उसको सबको नाज़िल किया। ऑफ़ कोर्स पूरा कुरान ही फ़र्ज़ है, उसमें अहकामात हमारे लिए फ़र्ज़ हैं और हिकमत भरे हैं। तो अब देखें कि इस सूरत के आगाज़ में कहा क्योंकि ऐसे कवानीन और अहकामात हमें नज़र आते हैं जो कि हम अगर उस पे फ़र्ज़ियत की अहमियत से अपने ऊपर नहीं लेंगे तो माशरे में बहुत बिगाड़ आएगा। तो अगर हम उसको फ़र्ज़ के तौर पे लें उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से, उसकी जो हकीकत है और अगर उस पे ना अमल करके जो उसकी संगीनी है कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो फिर आप देखिए कि किस कदर माशरे में ख़राबियाँ फैलेंगी और किस तरह जो है ना बेसिक एटिकेट्स का इंसान को पता ना हो तो फिर किस तरह जो है बहुत ज़्यादा जो है ना दूर की तबाही हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे और हमारे इल्म और अमल में और बरकतें अता करे। आज आयत नंबर 51 से हम देखेंगे कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूली, बेशक है कौल मोमिनों का जब वो बुलाए जाते हैं तरफ अल्लाह के और उसके रसूल के, लियहकुमा कि वो फैसला करे दरमियान इनके। तो वो कहते हैं यकूलू समिअना व अताना, हमने सुन लिया और इताअत की। उलाइका हुमुल मुफलिहून, देखें कामयाबी की एक कुंजी बता दी गई कि आप देखें कि बेशक जो कौल है मोमिनीन का कि वो उनका कौल ये होता है कि जब अल्लाह ताला और उसके रसूल उनको बुलाए जाते हैं यानी कि फैसला करें उनके दरमियान, तो वो उस पे कहते हैं बिल्कुल हमने सुन ली और इताअत कबूल की। ये तो उस टाइम की बात है, लेकिन कुरान तो रहती दुनिया तक है ना, तो ये अहकामात हमें कैसे समझ आए कि अल्लाह ताला
کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں اس قرآن اور حدیث کی شکل میں ملتی ہیں، وہ ہمارے لیے کرائٹیریا ہے کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اپنے سے ہم نے کوئی تعویلیں نہیں نکالنی، اپنے سے فیصلے کہ میرا دل یہ کر رہا تھا تو میں چلو یہ فیصلہ کر لیتی ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا جو حکم آ گیا قرآن میں اور حدیث میں، اور آپ دیکھیں کہ اسی کی روشنی میں جو ائمہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم نے کہنا ہے سمینا وطانا، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں حکم کو کرنا، چلو جی ایسے نہیں تو ایسے کرتی ہوں، میں نے سنا تھا تو چلو میں ایسے کر لیتی ہوں۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت، اور یہ بھی فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس صورت میں جتنے بھی احکامات ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی انسان سیدھے راستے پہ تبھی رہتا ہے نا جب وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ قرآن تو ہے ہی وہ رسی نا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے کے مطابق وہ فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں آف کورس ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 52 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وَمَن یُطِعِ اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ ڈرے گا اللہ سے۔ آپ دیکھیں یہ خشیت والا جو دل ہے نا، جس میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہی میرا فائدہ ہے، میں اس کی بات مان لوں، اس کے نبی کی بات مان لوں، اور ساتھ ساتھ وہ بچے گا، وہ یتقی، اور وہ بچے گا اور تقوی اختیار کرے گا اس سے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب دیکھیں آیت نمبر 51 میں مفلحون کا ورڈ آیا، اور اس میں الفائزون، اور دونوں کامیابیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حصی معنوں میں بھی اور معنوی معنوں میں بھی انسان کو کامیابی ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رسول کے جو مانتا ہے انسان، تو حکمت بھری احکامات ہے نا، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم کوئی حکم نہیں بھی مانتے، یا اگر ہم حکم مانتے بھی ہیں تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے اگر ہم نہ بھی مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ کس قدر وہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو جائے، اور شارٹ کامیابی۔ کیونکہ قرآن میں جو الفوز کا ورڈ بھی آتا ہے نا، فوز یا فوز، اس سے الفائزون، کامیاب ہونے والے، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے ٹول اپنے لیے اپنا لیں، اپنے سیلف جو ہے نا انالیسس کریں کہ کیسے میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ اللہ رسول کی بات ماننی ہے میں نے، جو قرآن میں حکم آ گیا اس کو میرے لیے فرض ہے، میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اور کچھ احکامات ہے حدیث سے مجھے پتہ چلتے ہیں، تو حدیث مبارکہ کو بھی میں نے ماننا ہے کیونکہ وہ بھی وہی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ساتھ خشیت والا دل بھی لے کر آنا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میں کیا عمل کر رہی ہوں، اور میں بچوں گی، تقوی اختیار کروں گی تو بھی میرا رب جانتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر ہی کامیابی ہے نا، اگر میں تقوی نہ اپناؤں یا اپناؤں تو کس کو کیا پتہ چلے گا، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور میں کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لوں، اور جو حکم میرے لیے آ گئے، آپ دیکھیں اسی صورت میں آپ دیکھیں زینت چھپانے کا حکم آ گیا۔ اب کوئی ہم میں سے خاتون کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بہت پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور ٹھیک ہے زینت میں یہ چیزیں تو نہیں آتی، تو سوری میں تو یہ نہیں کر سکتی، تو پھر اس کے لیے کون ذمہ وار ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا ایک کامیابی کی طرف آئے میرا بندہ۔ اولئک هم المفلحون فاولئک هم الفائزون۔ تو آپ دیکھیں کہ کامیابی کے لیے خشیت پیدا کرے دل میں، اور جب اس کے اندر تقوی آئے گا نا، اسے خوف ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اکیلے میں بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سارے وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، اس سے بچ جائے گا، اور وہ کام کرے گا جس سے اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ زینت چھپانے کا ہے، چاہے کسی کے گھر میں اجازت لے کے انٹر ہونے کا ہے، چاہے وہ تشہیر فاحشہ ہے کہ اس سے بچنا ہے، اور پھر خطوات الشیاطین سے بچنا ہے۔ تو یہ کیسے پیدا ہوگا انسان کے اندر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر خشیت نہ ہو، اور اللہ کا خوف نہ ہو، اور اس کو فکر ہو۔ اب جب خشیت دل میں ہوتی ہے نا، یاد رکھیں بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے، جب انسان کے اندر میں خشیت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے کہ وہ جبار ہے، قہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ اگر میں اس کے احکامات پر عمل کروں گی، ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو وہ بچے گا، وہ ہر اس چیز سے بچے گا جو اسے پتہ ہے میرے رب نے مجھے نہ پوچھنا ہے اس کے بارے میں، اور اگر میں نے نہ چھوڑی نا تو بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی میری۔ لیکن یہ خشیت بھی دل میں کیسے آتی ہے؟ یہ خشیت بھی اس نور کی وجہ سے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں، علم کا نور، ہدایت کا نور۔ جب وہ اس علم نور کو حاصل کرتا ہے، آپ دیکھیں آپ کتاب ہی نہ کھولیں، آپ حکمت کی باتیں ہی نہ پڑھیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا قرآن میں کیا لکھا ہے، تو پھر تو آپ زینت ظاہر کریں گے نا، پھر تو آپ کو ایٹیکیٹس ہی نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔
لیکن جو شخص اپنے دل میں اللہ کی خشیت رکھتا ہے، تقوی اپناتا ہے، اور وہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یہ جو کامیابی ہے دنیا کی کامیابی بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو المفلحون ہے نا، اس میں کامیابی دنیا کی زیادہ شامل کی جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز کا سنتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آپ آؤ کامیابی کی طرف، تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں، اور الفائزون کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ ہر طرح سے اس کی کامیابی ملتی ہے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیں ظاہری طور پر، باطنی طور پر اس کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے، اس کے اندر خشیت آتی ہے، وہ تقوی اپناتا ہے، وہ بچتا ہے حرام کاموں سے، وہ ایسے ہر کام سے، تشہیر فاحشہ اور ہر فضول کام سے بچتا ہے جو اللہ نے منع کیا۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس علم نور کی وجہ سے، ہدایت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھا ہے۔ اگر وہ اس کو جلانے کے لیے پھر نہ ایفرٹ کرے، اور وہ جو دل میں ایمان کا نور ہے اس کو بس بجھائے رکھے، اس کو بند ہی رکھے، تو پھر تو خشیت نہیں آئے گی نا، پھر تو تقویٰ نہیں آئے گا، پھر انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں پورا سائیکل ہے، ایک چین پروسیس ہے، اور اس پر ہم نے کام کرتے رہنا ہے، پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے، پھر وہ اس کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے، وہ نیکی کی طرف آتا ہے، پھر کرتے ہوئے اس کو خوف آتا ہے، ہائی گناہ کروں گی نا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر وہ نیکی کی راہ پر چلتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ کا نور ہے جو کہ انسان کے دل میں رہتا ہے نا، تو اس کے اندر خشیت رہتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک لائٹ اگر انسان کے اندر چل رہی ہے نا، تو اس کو نظر آ رہے ہیں چیزیں، لیکن وہ دیا ہی بجھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا نا، غفلت میں۔ وہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ 7 ہاتھ رکھا بھی سامنے جو ہے نا، وہ اس کو اندھیروں میں نہیں سمجھ آئے گا، اس کے اوپر موج ہی موج اندھیروں کی ہوگی۔ لیکن جس کے اندر یہ خشیت ہوگی، تقویٰ اپنائے گا، تو وہ نور علی نور کی طرف، راستے کی طرف جائے گا، اور پھر اس کو ہدایت ملے گی، اور پھر وہ سارے احکامات پر عمل کرنے کی طرف آئے گا جو اللہ نے فرمائے اس صورت میں بھی اور پورے قرآن میں بھی۔ آگے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے قسمیں کھائیں۔ اگر آپ پچھلی آیات میں تھوڑا سا اپنا یہ دیکھ لیں کہ آیت نمبر جو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے عمل کی باتیں ہمارے لیے سیکھی کہ کامیابی انہی کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے اندر رکھتا ہے، تقویٰ اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بھی اس کا دل کرتا ہے نا، اور وہ عمل کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، کہ پکی قسمیں اپنی، لئن امرتہم، البتہ حکم دیا آپ نے انہیں، لیخرجن، البتہ وہ ضرور نکلیں گے، کہ جھوٹی قسمیں انہوں نے کھائیں کہ ہم تو ضرور نکلیں گے جب جہاد کا حکم آتا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی مال اور جان لگانے کی، ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس ٹائم تو یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ قُل لَا تُقْسِمُوا، تو قسمیں مت کھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، طاعت معروفہ، اطاعت تو جانی پہچانی ہے، کہ انسان جس کو اطاعت کرنی ہوتی ہے نا، اس کے اندر وہ نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کے اندر خشیت ہوتی ہے، اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پھر وہ قالو سمینا وطانا والا کام کرتا ہے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کرنی ہے، وہ پھر یہ دو نمبری نہیں کرتا، اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ ایک کرسٹل کلیئر، وہ جس طرح ریفلیکشن ہوتی ہے کہ جو دل میں اس کے ایمان کی ہدایت کا نور ہوتا ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کے عمل میں، اور وہ ویسے ہی کرتا ہے عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اطاعت تو جانی پہچانی ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے کچھ کر کے دکھانا ہے نا تو انسان کا عمل ہے۔ اکثر میں نے بچوں کو دیکھا ہے، ماما قسم سے میں نے یہ نہیں کیا، ماما قسم سے میں کر لوں گا۔ میں کہتی ہوں بیٹے یہ قسموں کی عادت کہاں سے آپ کو پڑ گئی ہے؟ جس نے عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے، نمبر لینے ہوتے ہیں، وہ خاموشی سے اپنی پڑھائی کرتا ہے اور وہ نمبر دکھا دیتا ہے کہ قسم سے ماما نیکسٹ ٹائم میں اچھے نمبر لوں گا۔ تو اس قسم کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے یہ کھاتے تھے قسمیں کہ ہم نہ ضرور کریں گے یہ وہ، لیکن جب موقع ہوتا کرنے کا تو وہاں سے وہ بھاگ جاتے یا بہانے تلاش کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ قُل لَا تُقْسِمُوا، نہ تم قسمیں کھاؤ۔ وہ قسمیں اللہ تعالیٰ نہیں دلوں کے حال جانتا، تمہاری نیت اور ارادہ کیا ہے، وہ تو دل کی کیفیت بھی جانتے، تمہارے دماغ میں جو سوچیں آ رہی ہیں، گمان آ رہے ہیں کس قسم کے، اور کیا پلاننگ اور پلاٹنگ ہو رہی ہے، وہ سب وہ جانتا ہے۔ تو اطاعت تو جانی پہچانی ہے نا، وہ پتہ چلتی ہے کون قالو سمینا و طانا کہتا ہے، یا پھر کون کہتا ہے سمینا و عصینا، کہ ہم نے سنا لیکن ہم اطاعت نہیں کریں گے بلکہ ہم نافرمانیاں ہی کریں گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون،
بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. تو تم یہ بھول نہ جانا کہ تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے اور وہ بہت ہی عظیم ذات ہے. تو آیت 53 سے ہم سیکھتے ہیں کہ صرف قسمیں کھانا کافی نہیں ہے، اصل چیز عملی اطاعت ہے. اور اس میں یاد رکھیں آپ کہ کسی کے ساتھ بہت ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، اور بہت زیادہ کہتے ہیں نہیں باجی ضرور میں کروں گی یہ وہ، اور بعد میں ہمارا عمل جو ہے نا صفر ہوتا ہے بعد میں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اچھا اس کو کہا تھا پیسے دوں گی، کوئی سوٹ دوں گی، کوئی فائدہ کہ آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا اور آپ بعد میں بھول گئے. تو ایسی قسمیں اور اس پہ پکڑ ہے نا کہ جو آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انسان اپنی آپ کو دیکھے کہ وہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، کس سے کس نیت سے کمٹمنٹ کر رہا ہے. ایسے اوپر اوپر سے تو نہیں کر رہا اچھا چلو ابھی تو اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتی ہوں، بعد میں اگلے مہینے آئے گی تو دیکھا جائے گا، تو میں پھر فون ہی نہیں اٹھاؤں گی یا اس کو بلاک کر دوں گی، میں تو بتاؤں گی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ اس طرف دلا رہی ہیں کہ جو اب تم قسمیں کھاتے ہوئے قسم سے میں ایسے کروں گی، اور عمل انسان کا زیرو ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اندر وہ ایمان کا نور نہیں جگایا ہوتا نا، اس کی فکر نہیں کی ہوتی، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اچھا کوئی بھی کمٹمنٹس ہیں تو اچھا پوری کرنی ہوتی ہیں، اس پہ پوچھ ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی اور ہدایت اس کی جو ہے نا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جو کہ ہم آیت نمبر 54 میں دیکھتے ہیں. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اب دیکھیں کس قدر آیات میں اللہ تعالیٰ اس کی بات کی اہمیت کی طرف اشارہ آ رہا ہے، فرما برداری کی طرف بات آ رہی ہے، خشیت اور تقوی کی اپنانے کی بات آ رہی ہے، کامیابی کی بات آ رہی ہے. اور ان لوگوں کو بھی اس سے مائنس کر دیا گیا ہے کہ جو عمل کرنا نہیں چاہتے اور بات نہیں ماننا چاہتے، فیصلہ جو اگر ان کے خلاف آئے تو کہتے ہیں ہم نہیں سنیں گے، اور اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، تو تم کرو کیا، عقل مندی کیا ہے، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، کیا کرو. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فإن تولوا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، پھر اگر تم پیچھے سے بھاگو گے اور تم بات نہیں مانو گے اور بات کو اہمیت نہیں دو گے، اسے پس پشت کر دو گے، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو البتہ تو بے شک رسول پر جو پہنچ گیا، جو وہ بوجھ ڈالا گیا تھا تم پر ہے، جو بوجھ ڈالے گے تم، اور اگر تم اطاعت کرو گے تم ہدایت پالو گے، اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا کھلا کھلا. تو آپ دیکھیں کہ اطاعت میں کس کا فائدہ ہے کہ جو اطاعت کرتا رہتا ہے، یہ دو ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، تطیعوہ تہتدوا، کہ تم اگر اطاعت کرو گے نا تو تم ہدایت پہ رہو گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زندگی کا پروسیس سلسلہ ایسے جیسے بلڈ ہے ہماری باڈی میں، جب تک ہمارے ہارٹ کام کر رہا ہے اور بلڈ سرکولیشن ہر باڈی پارٹ کو جا رہی ہے نا، تو کوئی آرگن جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، اس کو ڈیتھ نہیں ہوتی کیونکہ بلڈ صحیح سرکولیشن کر رہا ہے. لیکن کسی بھی باڈی آرگن میں اگر بلڈ سپلائی فار ایگزامپل رکنی شروع ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ دیکھیں وہ بلڈ وہ جو آرگن ہے نا وہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس کو کٹوانے کی ضرورت ہے کیونکہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں تھی. شوگر پیشنٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان اگر زندگی میں چاہتا ہے نا کہ اس کے اندر اطاعت اگر وہ ہدایت کے راستے پہ رہے، صراط مستقیم پہ رہے، وہ ایمان کی اور ہدایت کا نور جلاتے رہے، تو اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جو کامیابی کا ہے. تم عمل کرتے رہو، اطاعت کرتے رہو، اللہ رسول کی بات مانتے رہو. بے شک مشکل ہوگی، حالات ایسے ہوں گے، تمہیں ہوگا کہ ہاں یہ کیا بات ہوئی، کبھی تمہیں لگے گا اچھا چلو اب جھوٹ بول دو، اب تو تم نا تھوڑا سا ایسے کر لو، کچھ نہیں ہوتا، حالات ایسے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تجھے پتہ ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر انسان چاہے نا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات پوری طرح مانے اور اس کی حکم پر پوری طرح عمل کرنا چاہے، تو آپ دیکھیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اس کا نقصان نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ برکت بہت ہے. اطاعت ماننے میں کامیابی ہے، اطاعت ماننے میں سمجھداری ہے. انسان ہدایت پہ رہتا ہے جب تک وہ اطاعت کرتا رہتا ہے. تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور تم ہدایت پہ رہو گے. اور آپ دیکھیں کہ ہدایت دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ بڑی کلیئر اور بڑی لاجیکل بات ہے کہ ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا اٹھو بیٹا نماز پڑھ لو، آپ کہتے ہیں اچھا. جب تک اللہ تعالیٰ کی اس کو ہدایت نہیں ہوگی نا، وہ صحیح طرح معنوں میں دل سے اٹھ کے وہ عبادت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا. اصل چیز ہے دل، اور وہی جو اس کا جو سر چشمہ ہے نا، وہی نور ایمان ہے جو دل میں ہوتا ہے، وہ اس کو جگا کے رکھتا ہے علم سے، اس کے اندر خشیت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تو پھر وہ عمل کرتا ہے. اور وہ جب عمل کرتا ہے نا تو وہ ایکسیلنٹ لیول پر عمل کرتا ہے، اور اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل اس کو ہدایت پہ رکھتا ہے، وہ صراط مستقیم پر ڈٹا رہتا ہے. وہ پھر اس راستے کو جو ہے نا فراموش نہیں کرتا، اور اس کے لیے وہ اور علم حاصل کرتا ہے اور اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرتا ہے، اور نور ہدایت اس کے اندر آتا ہے.
اور یہ چین پروسیس ہے. دیکھیے ہدایت اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بن مانگے نہیں دیتے. کہ انسان اگر مانگے اللہ سے ہدایت تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی لوگ ایمان نہیں لائے تھے نا. اب انسان کہ یہ کیا بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں ہدایت ان کو ملی تھی؟ کہ آپ دیکھیں کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے پہنچا دینا. اور آپ دیکھیں کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر مگر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہمیں بھی میسج ملتا ہے. ڈائریکٹ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن انڈائریکٹ ہمیں بھی کہ تمہارا کام بھی ہے کہ فیملی میں کہاں پہ تم دیکھ رہے ہو کہ عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں، عورتیں غیبت کرتی ہیں، نہ شکری کر رہی ہیں، یا بہت ہی مس یوز کر رہی ہیں ریسورسز کا، چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، فضول خرچی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں ایز اے مسلمان امت اس چیز پر فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بھلائی کو جو ہے نا برائی کو روکنا ہے اور بھلائی کو پروموٹ کرنا ہے، کہ امر بالمعروف اور نہی انل منکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر کانفیڈنس نہ ہو. اور وہ کانفیڈنس کہاں آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ جب اس کے دل میں نور ہدایت ہوتا ہے اور وہ اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے کہ مجھ سے رب پوچھے گا کیوں منع نہیں کیا تھا، برائی تمہارے گھر میں ہو رہی تھی اور تم خاموش بیٹھے تھے، کیوں نہیں تم نے کہا بچوں کو، یا کیوں نہیں تم نے فیملی ممبرس میں بات کی. لیکن اس کے لیے حکمت بہت ضروری ہے، اور وہ حکمت بھی علم پر مبنی ہے. جس طرح سے علم آتا ہے انسان کی میچورٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ حکمت سے بات کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کس قدر ان آیات میں کس قدر اٹ سیلف یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے نا اس چیز کو، کہ انسان اپنے عمل کو دیکھے، خشیت پیدا کرے، تقوی پیدا کرے. یہ کب آتی ہیں چیزیں؟ جب وہ اطاعت کرتا ہے. جو اطاعت کرتا ہے تو وہ ہدایت پہ رہتا ہے. آیت 54 میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لو، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کو پہنچا دینا ہے. تو اس پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پہنچانا ہے. ہدایت جو ہے نا وہ دینا اللہ کا کام ہے. ہدایت اسی کی اطاعت میں ہے کہ جب بات مانیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے گا انسان کو. پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعمل الصالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں، جیسا کہ اس نے جانشین بنایا تھا انہیں جو ان سے پہلے تھے. جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو زمین میں اقتدار دیا گیا تھا کہ تم دیکھو کہ جو انسان اللہ ایمان لاتا ہے اور اس کے اندر نور ہدایت ہوتا ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے، تو عمل جو ہے اطاعت جو ہوتی ہے وہ انسان کو ہدایت پہ رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جانشین بنائے گا، اور جیسے پہلے اس نے بنی اسرائیل میں اقتدار دیا تھا. لیکن اور البتہ وہ ضرور جمائے گا ان کے لیے دین ان کا جو اس نے پسند کیا تھا ان کے لیے، اور البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں بعد ان کے خوف کے. آپ دیکھیں تاکیدیں کتنی زیادہ ہوگی نا. وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اس ورڈ میں ہی 3 تاکیدیں ہیں. پھر آگے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، کہ البتہ وہ ضرور بدل دے گا انہیں. تو آپ دیکھیں کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور البتہ وہ ضرور جما دے گا. تو یہ ساری مدد کہاں سے آتی ہے؟ کہ انسان کے قدم جم جائیں کسی جگہ پہ اور اس کا جو ہے وہ عمل ٹھیک رہے. سب اللہ تعالیٰ کے نور ہوتا ہے نا دل میں، اور ہدایت ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، رسول کی بات ماننی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بات انسان کی کیسے کایا پلٹ دیتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے آزمائش میں بھی انسان جو ہے نا وہ اسٹیبل رہتا ہے. کہ انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی اصل مدد ہے نا، تو وہ مشکلات دور کر دیتا ہے چاہے کیسے بھی حالات ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح سورۃ انفال میں بھی 26 میں آتا ہے نا کہ تم کمزور تھے اور تم ڈر رہے تھے کہ یہ لوگ اچانک لیں گے، لیکن اللہ نے مشکلات دور کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی مدد کرتا ہے نا ایز لانگ ایز وہ اس کی بات مانتا ہے، ہدایت پہ رہتا ہے، اس نور کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اور اس کو جلاتا ہے اور اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انسان کو فائدہ دیتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ضرور بدل دے گا انہیں بعد اس کے خوف کے امن میں. تو اگر نہ اطاعت کی تو پھر تمہارے اندر خوف ہوگا نا، پھر تمہاری حالت نہیں بدلے گی. پھر اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت کریں گے میری، نہ وہ شرک کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو، اور جو کوئی کفر کرے گا بعد اس کے تو اولئک هم الفاسقون. اب دیکھیں آیت نمبر 55 میں آ رہا ہے کہ فاولئک هم الفاسقون، فاسق کون ہے؟ اور آپ پیچھے دیکھیں جو ہم نے آیات پڑھی اولئک هم الفائزون، آیت 52 میں آ رہا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں، اور پھر جو ہے نا فاسق کون ہے، یعنی کہ ناکام اور نامراد کون ہوں گے، جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہوں گے. تو حد سے وہی بڑھے گا نا جو اللہ کی بات نہیں مانے گا.
تو آپ دیکھیں کہ شرک اور کفر وہ راستہ ہوتا ہے جس پہ انسان جب چلتا ہے نا تو وہ بہت گمراہی میں اندھیرے میں چلا جاتا ہے. لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے اندر علم کی روشنی نہیں ڈالتا نا، وہ نور جو علم کا نور ہے اور ہدایت کا نور ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرتا، تو وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ فاسق ہیں. تو آگے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کرنے کا پتہ ہے کیا کام ہے؟ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور تیسرا کام وَأَطِیعُوا الرَّسُول، اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آپ دیکھیں یہی سملر ٹاپک جو ہے نا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں بھی آتا ہے، جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہم پر رحم کیا جائے. اور یہ وہ رحمت ہے جو انسان کو بمانے سکون بھی ہے، اور انسان کی دنیا آخرت میں بخشش کا بھی ذریعہ ہے، اور انسان کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ساری رحمتیں برکتیں انسان کی کہ اس کے اندر یہ خشیت آتی ہے، وہ تقویٰ اپناتا ہے اور وہ حرام سے بچتا ہے. کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا شروع کرتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پہ رہتا ہے، پھر اس کا نمازوں میں دل لگتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اس نور کی مثال ان لوگوں کی کہ جب وہ اس نور کو اپناتے تو ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی کہ وہ اپنی نماز اور زکوٰۃ چھوڑ دیں، نہیں، غافل نہیں ہوتے کیونکہ وہ نور انہوں نے جگاتا ہے. اس آیت کو 56 آیت کو ریلیٹ کیجئے آیت نمبر 36 کے ساتھ کہ جو ان کی نور کی مثال ہے ان لوگوں کی جو 37 میں آتا ہے نا کہ جنہوں نے جو یہ لوگ ہیں جو اپنے روح کو جگائے رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو غافل نہیں کرتی. آیت نمبر 37 میں غافل نہیں کرتی ان کی تجارت اور ان کا وہ بے یعنی کہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اقامت الصلاۃ سے اور تائز زکوٰۃ سے. ادھر بھی اللہ کا ذکر، نماز، اور کیونکہ نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنے ہم نے نا. ہماری امپورٹنس کیا ہے؟ ہماری اہمیت جو ہے، ہماری فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت. تو اس کی اطاعت میں پھر انسان پہلا کام جو کرتا ہے نا وہ یہ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا تو وہ فکر کرتا ہے، زکوٰۃ دی ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اسی آیت میں 37 آیت میں یخافون یومن، اور وہ ڈرتے ہیں، ان کے اندر خشیت ہوتی ہے. جیسے ان کی بارے میں آتا ہے نا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہی تو لوگ ہیں جن کو غفلت میں نہیں رکھتی ان کی تجارت، بلکہ وہ اندھیرے کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ لائٹ روشن ہوتی ہے ان کے اندر ہر وقت. انہیں پتہ ہوتا ہے کیا کام غلط ہے، کیا کام کرنے والا ہے، کیا کام نہیں کرنے والا. وہ ایک فرقان کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہماری لیمٹس ہیں، تجارت کس لیول تک کرنی ہے، اس کے بعد ٹائم ہو گیا نماز کا تو ٹائم نماز کی فکر کرنی ہے. یہ غفلت میں نہیں کہ اچھا ہر وقت بزنس ڈیلنگ ہو رہی ہے، بس وہ ہو رہا ہے اور بس کھایا پیا انجوائے کیا اور بس ٹھیک ہے، پیسے آنے ہیں نا تجارت سے اور مال سے اور بزنس سے، تو بس ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، نماز کر لیں گے بڑھاپے میں، ابھی تو ذرا بزنس پیسے کمانا چاہ رہا، ابھی تو جوان ہے اور ابھی تو محنت کرنی چاہیے، بزنس سیٹ اپ کرنا چاہیے، اور ابھی تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں، جن کے اندر ایمان نور کا اور ہدایت کا نور ہوتا ہے نا ان کے اندر خشیت بھی ہوتی ہے، اور وہ پھر ایسی لوگ غفلت میں نہیں رہتے. ان کی نمازیں، ان کی زکوٰۃ ٹائم پہ ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی چیز غفلت میں نہیں ڈالتی، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے دنیا کی کوئی اور مال کی محبت ہو، یا کسی چیز میں وہ لہو میں نہیں پڑتے، کسی بھی ایسے کام میں نہیں جو ان کو فوکس اپنے مین مقصد سے ہٹا دے. تو آپ دیکھیں یہی جو ٹاپک اس آیت میں دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آف کورس یہ سارے احکامات فرض ہیں، لیکن یہ اس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور کیسی ہوگی وہ اطاعت؟ جب دل میں وہ ایمان کا نور تم روشن رکھو گے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز نہ سمجھے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے. تو اب جو نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا، جو نئی نماز کی طرف آتا، صدقہ اور خیرات اور ان کی اس کی طرف فوکس نہیں کرتا، اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا، تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس سے بے خوف نہ ہو جائیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ جائے گی. وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولا بئس المصیر، اور کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کا میسج ہمیں سورۃ عنکبوت میں بھی ملتا ہے. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سبقت لے جائیں گے؟ کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے نا، اندھیرے میں ہے نا، تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اپنی اٹکیلیاں ہیں، بس ٹھیک ہے جو سمجھ آ گیا کر لیا. تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتا ہے.
نعوذ باللہ، تو وہ زمین میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنی آپ بربادی کا ہی سامان تیار کر رہے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے آگ ہے اور یہی بری۔ تو کیا عقل مندی ہے کہ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو یا اس آگ کی طرف، کتنے برے ٹھکانے کی طرف؟ تو اس کامیابی کی طرف آؤ، اس رحم کی طرف آؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر آیت نور کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایبسولوٹ پاور کائنات میں غور و فکر کرا کے اللہ تعالیٰ پھر اطاعت کی طرف لے کے آتے ہیں، فرما برداری کی طرف لے کے آتے ہیں، اور کرنے کے کام کیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول اور اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف ایک گھر کے باہر کے معاشرے میں ایک رول دیے گئے گھر میں انٹر کیسے ہونا ہے اور بغیر اجازت کے نہیں، ایون گھر کے اندر بھی انسان کی جو ہے نا عزت کو پامال نہ کیا جائے، اور اس کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے لیے گھر کے اندر بھی رولنگ دی گئی کہ پردے کے احکامات کے وہ پرائیویسی کو اہمیت دی گئی، جو آیت نمبر 58 میں ہم دیکھتے ہیں کہ واپس سوشل ایٹیکیٹس اور اسپیشلی گھروں میں ایٹیکیٹس سکھائے گئے کہ اس کی طرف فوکس کرو، اگر اطاعت کرنی ہے نا تو یہ فوکس کرنے والے پوائنٹ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا گھروں میں، کمروں میں انٹر ہونے کے اوقات جو ہم ابھی اس آیت میں دیکھیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اطاعت کرنی ہے نا تو وہ گھروں میں بھی چھوٹی موٹی بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں اور اس میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آیت 58 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو چاہیے کہ اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ والے، یعنی کہ جن کے لونڈی اور غلام ہیں وہ، والذین، اور وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو، یعنی کہ جو ابھی بچے ہیں، جو بالغ نہیں ہوئے، ان کے اوپر وہ بلوغت والے احکامات نہیں آتے، تو آپ دیکھیں کہ کیا کریں وہ، منکم، تم میں سے، تین بار، یعنی کہ تین اوقات میں وہ جو ہیں پرمیشن کے بغیر نہیں انٹر ہو سکتے کمرے میں۔ اب آپ دیکھیں من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، اور آپ دیکھیں کہ وہ انسان سو رہا ہوتا ہے اس ٹائم اور فجر سے پہلے اٹھتا ہے، تیاری کرتا ہے، اور کس حالت میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتا ہے فجر کے لیے، پہلے لوز کپڑوں میں ہوتا ہے، کس کنڈیشن میں ہوتا ہے، میاں بیوی کسی ریلیشن شپ کے بعد سو رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسے حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ بھی کہ نماز فجر کی نماز سے پہلے اگر وہ جائیں تو اجازت کے بغیر نہیں انٹر ہوں گے ایسے کہ اٹھ کے چلو جی۔ اور چھوٹی عمر میں بچوں کو بھی یہ ٹائمنگ سکھانے کی ضرورت ہے۔ بچے عموماً اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہائے ماما کیا اس سے پہلے اس ٹائم پہ آپ جنرلی اگر ان کو سکھائیں کہ بیٹا ناک کیے بغیر، اور ناک کرنے میں بھی ایسے نہیں ٹک ٹک اور ایک دم انٹر نہیں، ناک کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ دروازہ کھلا ہے پھر بھی آپ کے ماما اندر آ جاؤ، کہنا کام انسائڈ، یہ بچے کو ہمیشہ عادت کہ بیٹا آپ نے دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے ناک کے بغیر۔ اکثر میں نے دیکھا بچوں میں عادت نہیں ہوتی اس چیز کی، وہ ٹھک کر کے انٹر ہو جاتے ہیں کیونکہ بچپن سے سکھایا نہیں گیا ہوتا، اور یہی چیز ان کو مینر جب کمرے کے سکھائے نہیں جاتے نا تو یہی بچے جو ہے نا معاشرے میں بھی لوگوں کے گھروں میں ایسے انٹر ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایٹیکیٹس نہیں سکھائے گئے ہوتے۔ تو آپ دیکھیں ان تین اوقات میں تو اسپیشلی کہا گیا ہے، لیکن آپ جنرلی اگر ایک بچوں کو عادت ڈال دیں نا کہ وہ ناک کر کے انٹر ہوں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ان ٹائمنگس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان ٹائمنگس تو اسپیشلی انسان جو ہے نا وہ اجازت لے کے انٹر ہو کہ نماز فجر سے پہلے، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو کپڑے اپنے سیابہ کو، ظہر کے وقت، کیونکہ اس ٹائم انسان قیلولہ کر رہا ہوتا ہے، گرمی کا وقت ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا جو ہے نا کپڑے وغیرہ اتارتا ہے یا بہت لائٹ کپڑے پہن لیتا ہے کہ وہ ریلیکس کرتا ہے اس ٹائم پہ، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد بھی آپ دیکھیں یہ تین ٹائم ہوتے ہیں جو انسان تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہے، اور ان تین ٹائم میں زیادہ پرائیویسی کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں تین پردے کے اوقات ہیں، ثلاث عورات، پردے کے وقت تمہارے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی ٹائم پہ وہ انٹر ہونا چاہیں اور وہ بھول چوک میں نہیں یاد رہا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ شروع سے بچے یا غلام یا اس طرح اب تو غلام اور لونڈی کا دور نہیں ہے، لیکن اسپیشلی جس طرح ہمارے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں تو جی انٹر ہو رہی ہیں، ہمارے ایک جاننے والی تھی، ان کی بڑی دوستی تھی اپنی ملازمہ سے نا، تو جیسے ہاں باجی، پھر ہاتھ مارنا، ہنسی مذاق کرنا، ایک آدھ دفعہ میں ان کی گئی تو وہ ان کے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور بچی کو پکڑا ہوا تھا، اور میں نے کہا یہ ہر وقت اس ہی کمرے میں رہتی ہے؟ کہتی ہاں، بس میں نے بڑا ہی منع کیا لیکن ایک دم آ جاتی ہے، میرے ہسبینڈ بھی منع کرتے ہیں کہ اس کو باہر رکھو، میں نے بڑا اس کو سمجھایا لیکن چونکہ فرینکنس اتنی کہ وہ اتنی جھجک محسوس کرتی تھی کہ اس کو صحیح طرح نہیں کہہ سکی، لیکن آپ سوچیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، صرف آپ پہلے ہی گھروں میں اس طرح کی پابندیاں کمروں کے لیے نہیں لگاتے نا، چاہے وہ ملازمہ ہوں چاہے وہ بچے ہوں،
تو آپ دیکھیں کس قدر پرائیویسی کو مینٹین کرنے کے لیے کسی کی عزت پامال نہ ہو، کسی کی سیلف رسپیکٹ ڈاؤن نہ ہو، معاشرے میں خرابیاں پیدا نہ ہو، کیا ہو کہ گھروں سے ہی اس چیز کی آغاز کیا جائے، ٹرین کیا جائے بچوں کو، ملازموں کو، اور اس چیز میں گھر والوں کو بھی، کہ صرف یہ نہیں کہ بچوں کو بتایا جائے، بڑے بھی نوک کر کے انٹر ہوں کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ساسوں کو ایسے انٹر ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں دیکھتی کہ وہ ظاہرہ میاں بیوی ان کی نئی شادی ہوئی ہے، نہ بھی شادی ہوئی ہو، نہیں کچھ عرصہ بھی ہو جائے، لیکن یہ بیسک ایٹیکیٹس ہے نا۔ تو جب ایک کمرے میں اجازت لینے کی، جو کہ گھر والے ہی ہیں، جو جانتے ہیں ایک دوسرے کو، بچے ہیں، ماں باپ کو جانتے ہیں، اس میں کس قدر پرائیویسی کو مینٹین رکھنے کو کہا ہے۔ تو جب کسی کے گھر میں انٹر ہونا ہے تو پھر اجازت لیے بغیر انٹر ہو جائے، انسان مانوس کے بغیر انٹر ہو جائے، سلام کیے بغیر انٹر ہو جائے، تو آپ دیکھیں کس قدر بڑے لیول پر سوشلی بھی اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور ود ان ہوم گھر کے اندر بھی اس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا وہ خدا نخواستہ کسی کی عزت پامال کرنے کی طرف جاتی ہیں، اور خدا نخواستہ یہ چیزیں جو ہے انسان کی زنا کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ اگر گھروں میں کوئی کسی کو کس حال میں دیکھے تو آپ سوچیں کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کے لیے آیات اتارتے ہیں نا، اور فرض ہے کہ ان پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، کہ کیوں انسان ایسے نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ کوئی ٹائمنگز ہے تو اس میں انٹر ہو تو اٹس اوکے، لیکن سٹل انسان فوکس کرے، فجر سے پہلے تو لازمی، اور ظہر کے ٹائم اور بعد نماز عشاء کے بکثرت آنے جانے والے طوافون علیکم بعضکم، تم پر بعض تمہارے بعض پر، علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر جو احکامات ہیں وہ واضح کرتا ہے آیات، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ مینرز اور ایٹیکیٹس کون سمجھتا ہے، سیکھتا ہے؟ جن گھروں میں اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے گھروں میں وہ نور، علم اس کا نور اور ہدایت کا نور ہوتا ہے۔ جن گھروں میں اس چیز کی سینس ہی نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ اس پہ نہ کوئی روک یا ٹوکی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ان کے گھروں میں نا اتنی فرینکنس ہوتی ہے کہ کزنز بھی انٹر ہو رہے ہیں، کوئی چیز خیال نہیں ہے کہ چچی کا کمرہ ہے تو چچی جی میں نامحرم ہے، اور جی یہ ممانی کا کمرہ ہے تو وہ جی وہ ممانی کے کمرے میں انٹر ہو رہے ہیں، آگے کزنز بیٹھے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، ہاں بھی تمہاری پڑھائی، اور پھر پورا ڈسکشن ہو رہی ہے ہر طرح کی، اس لڑکی کا اس سے افیئر ہے، اور ہر طرح کی۔ تو آپ دیکھیں کس قدر گھروں میں اس چیز کو پروٹیکشن کے لیے، عزت کو اور فیوچر کے لحاظ سے کس کس چیز کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نابالغ بچوں اور غلام ملازمین کو 3 اوقات میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا لازم ہے۔ فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت آرام کے ٹائم جو ہوتا ہے قیلولہ تم کر رہے ہوتے اس ٹائم، اور عشاء کے بعد، یہ اوقات پردے کے اور پرائیویسی کے خاص اوقات ہیں، ضرور سکھانے چاہیے۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ آپ باہر بھی لگا سکتے ہیں دروازے کے، بچوں کو بسانے کے لیے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تو بالکل نہیں سمجھیں گے، لیکن وہ تو اکثر بہت بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو تو آپ کو ساتھ بھی سلانا ہوتا ہے، اور ان کو ذرا اور طرح کی توجہ ہوتی ہے، لیکن جو تھوڑے سمجھدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے، ان کو شروع سے اس کی عادت ڈالی جائے۔ ان کے علاوہ اوقات میں عموماً گھریلو ضرورت کے تحت اجازت کی سختی نہیں، یعنی آؤٹ آف دیز آورز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اچھا جی آپ انٹر ہو سکتے ہیں، آپ کیونکہ آپ یہ وہ اس میں آپ اپنا نماز پڑھے اپنے اور کام کر رہے ہیں تو کمرے میں انٹر ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو پرائیویسی کے ٹائمنگز ہیں جس میں عموماً جو ہے میاں بیوی کسی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں فزیکل، تو اس ٹائم پہ تو اسپیشلی جو ہے نا اجازت لے کے انٹر ہوا جائے، اور اس پہ بھی برا نہیں منایا جائے اگر آپ انٹر ہونے کی اجازت لے رہے ہیں اور اس میں پتہ چلے ابھی نہیں آنا کمرے میں، اور اس پہ انسان برا منائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہی ہے نا کہ وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، کہ وہ خوب علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ آیت 59 میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں لڑکے تمہارے، یعنی کہ بچے تمہارے، اطفال یعنی کہ طفل کی جمع ہے بچے، لیکن جہاں زیادہ تر جو ہے نا اشارہ وہ لڑکوں کی طرف ہے، تم میں سے بلوغت کو، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جیسے کہ اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا نا کہ بچے جب بڑے ہو جائیں، آپ سوچیں کہ بیڈ پہ سلانے کی اجازت نہیں، 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو وہ 2 لڑکیاں وہ ایک بیڈ پہ اکٹھے ایک چادر میں نہیں سوئیں گے۔ اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ، ماں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور جی ماما کے ساتھ سونا ہے، ماما کے ساتھ سونا ہے، تو آپ دیکھیں بستر علیحدہ کر دینے چاہیے، اسپیشلی جب وہ بچے بلوغت کی طرف جا رہے ہوں، اب تو بہت جلدی بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 10 اس لیے ایج کرائٹیریا ٹھیک ہے کیونکہ اسی ایج کے دوران بہت سی باڈی میں چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں، پیوبرٹی کے قریب ہوتے ہیں، 11 12 13 میں لڑکے عموماً جو ہے نا اس کو پیوبرٹی کو ہٹ کر جاتے ہیں، تو اس میں تو آپ کے لازمی ان چیزوں پر فوکس کرنا، چھوٹی چھوٹی ایون کہ بہن بھائی ایک دوسرے کمرے میں انٹر ہو جاتے ہیں،
کہ اور لڑکیاں ہیں ان کے واش روم اور اپنی پرائیویسی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور لڑکے جی انٹر ہو رہے ہیں، جی ہاتھ دھو رہے ہیں اور پھر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تمہاری کیا چیزیں ہیں کمرے میں، اور لڑکیاں سمجھتی ہیں، اور اب نہیں سکھایا جاتا نا، اور لڑکیاں کس حالت میں بیٹھی ہوتی ہے اپنے کمرے میں، بھائی ایک دم انٹر ہو جائے، شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کو تو موقع ملتا ہے کہ کس طرح بھی بہن بھائی اکیلے اور خدا نہ خواستہ وہ کسی حرام چیز کی طرف چلے جائیں. تو کس قدر اس کی پروٹیکشن اور گھر کے اندر عزت کو محفوظ رکھنے کے پورے اقدامات سکھائے گئے ہیں کہ اپنی پروٹیکشن کا سامان خود تیار کرو پیرنٹس کے کمرے سے پہلے، اسپیشلی بچے جوان ہو جائیں تب بھی. کذالک یبین اللہ لکم آیا، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے. یہ اس کی ایک حکمت پر مبنی ہے، سارے جتنی بھی اس کی ٹیچنگز ہیں نا، جو بھی احکامات ہیں، اور اس لیے فرض بھی ہے نا. اگر آپ اس کو لائٹ لیں گے فار ایگزامپل تو آپ دیکھیں کس کا نقصان ہے، وہ کس گھروں میں نہ سکھایا جائے، پھر کیا ہے کوئی انٹر ہوگا اور آپ دیکھیں کہ کس طرح برائیاں پھیل رہی ہیں، کس قدر جو ہے وہ حرام راستے کی طرف جو ہے نا ریلیشن شپس آگے چلے جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مینرز نہیں سکھائے جاتے کہ پوچھ کے انٹر ہونا ہے اور نظریں نیچی رکھنی ہے اور زینت کو چھپانا ہے اور گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اجازت لینی ہے، پھر تشیل فائشہ اور خطوات الشیاطین. اور پھر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ پھر یہ چیزیں اس کو ہدایت پہ رکھتی ہیں. لیکن یہ سب پروسیس کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے دل میں ایمان کا نور ہے نا اس کو جگائے رکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے. تو یہ پروسیس جو ہے نا جاری رکھتا ہے، اور یہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ اپنے اندر اس نور کو جگائے رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں والقواعد، اور آپ دیکھیں کہ وہ بیٹھ رہنے والیاں میں عورتوں میں سے وہ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، یعنی کہ اب مینو پوز ہو گیا، عورتیں جو ہیں وہ اس سٹیج سے نکل گئیں اور بڑھاپے کی طرف چل پڑی ہیں، اور وہ اپنے اندر کوئی ایسی فیل نہیں کرتی نا کہ ایسی اپوزٹ سیکس کے لیے اٹریکشن، اور وہ اب بڑھاپے کی طرف کافی جا رہی ہیں. تو اگر وہ ایسی عورتیں جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن جناح، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ کہ وہ اتار رکھیں کپڑے حجاب اپنے. تو آپ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر جو عورتیں جو ینگ ہیں اور وہ نکاح کے لیے رغبت رکھتی ہیں اور ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، ڈیزائر موجود ہوتی ہے اپوزٹ اس کی سیکشل ڈیزائر، تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے پھر کس قدر زیادہ حکم ہے نا اپنی زینت چھپانے کا اور ان مینرز ان ایٹیکیٹس کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کا معاملہ دیا ان عورتوں کو، لیکن اگر وہ عورتیں اپنے آپ کو بھی کور کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے اکثر دیکھا خواتین کو، وہ کہتی بیٹے عادت ہو گئی ہے، یہ ساری زندگی حجاب کیا، کور کیا، اب ٹھیک ہے اللہ کا حکم، مطلب آسانی اللہ نے الاؤ کیا ہے کہ آپ اگر اتارنا چاہیں اپنے دوپٹے اور مطلب اپنے آپ کو تھوڑا سا لوز رکھیں اور نہ اپنے آپ کو کور اتنا کریں کیونکہ اب بڑھاپے کی طرف ہم آ گئے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا نا کیونکہ وہ انہوں نے اپنے ایمان کا نور جگائے رکھا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ اگر وہ عورتیں جو نکاح کی رغبت نہیں رکھتی اور اب بچہ پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، بالکل اولڈ ایج کی طرف جا رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بہت جلدی اب مینو پوز سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ہی جو ڈائٹ اور جو ہارمونل اور وہ جو سارا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ڈائٹ اور بہت سی اور چیزوں کی وجہ سے. تو بہت عورتیں ارلی 40s میں ہی اور لیٹ 30s میں بھی اس پروسیس سے گزری ہوتی ہیں. لیکن اگر ان کے اندر پھر بھی رغبت ہے کہ کسی وجہ سے، تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو کور رکھیں گی. لیکن جن کے اندر نا امید ہے نکاح کی اور وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ تار رکھیں اپنے کپڑے حجاب نہ ظاہر کرنے والی ہو زینت کو، کہ اگر وہ اپنی کہیں پہ بیٹھی ہیں اور وہ ظاہر ہے بڑھاپا اور مشکل ہو رہی ہے ان کو اس حالت میں اور وہ اپنی کسی وجہ سے زینت کو کور نہیں بھی کرتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو دوسری والی ساری خواتین ہیں نا جن پر یہ سارے خواتین جو ہے نا زینت چھپانے کے لاگو ہوتے ہیں، پھر انہیں زینت چھپانی چاہیے. کتنی لاجیکل بات ہے نا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس کو مینشن ہی نہ کرتے کہ بوڑھی عورتیں کیوں ایسے کریں گی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جوان عورتوں پہ زیادہ چونکہ جو زیادہ نکاح کی رغبت رکھتی ہیں اور ظاہر ہے بچہ جننے کی اور بالکل جوان ہے، ینگ ہے، وہ اپنے آپ کو کور کریں گی نا. سبحان اللہ. اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں بہتر ہے ان کے لیے، خیر اللہن واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھیں پیچھے 59 جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوب علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے. اس کی حکمت ہے نا کہ اس نے جو یہ احکامات نازل کیے اور کہ کس ایج میں کس بچوں نے کیا سکھانا ہے، ان کو کب انٹر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم تھا. اور آپ دیکھیں اس آیت میں 60 میں جو آیا نا سمیع علیم،
اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے کہ آپ دیکھیں کہ عورت کس نیت سے کوئی کام کر رہی ہے، اور کیا وہ چاہ رہی ہے، اور کیا وہ اس کو کر رہی ہے کہ وہ اتارے یا نہ اتارے حجاب اپنا، کہ وہ اولڈ ایج کی طرف انٹر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیت جانتے ہیں نا، وہ سمجھتا ہے کہ انسان کیا کس نیت سے کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ سمیع علیم ہے، خوب جاننے والا، خوب سننے والا۔ آیت 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسا علی العامہ، نہیں ہے اندھے پر۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی الاؤنس آ رہی ہے کہ بوڑھی عورتیں کیا کریں گی، پھر جو ہینڈی کیپ ہیں، جو مینٹلی یا جو جن کی آئی کے پرابلمز ہیں، یعنی کہ اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، اور ان کی امپیئرمنٹ ہے، آنکھوں کی نہیں دیکھ سکتے، نہیں ہے اندھوں پر کوئی حرج، اور نہ لنگڑے پر جو فزیکلی ہینڈی کیپ ہے، کیا حرج نہیں ہے، اور نہ ہی مریضوں پر کیا حرج نہیں ہے، اور نہ ان کے، اور نہ تمہارے نفسوں پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، یا گھروں سے اپنے باپوں کے، یا گھروں سے اپنی ماؤں کے، یا گھروں سے اپنے بھائیوں کے، اور یا گھروں سے اپنی بہنوں کے، یا گھروں سے اپنے چچاؤں کے، یا گھروں سے اپنی پھوپھیوں کے، یا گھروں سے اپنی ماؤں کے، یا گھروں سے اپنی خالاؤں کے، یا جو مالک ہوئے تم ان کی کنجیوں کے، یا اپنے دوستوں کے، نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ، پھر جب داخل ہو تم گھروں میں تو سلام کرو، فسلموا علی انفسکم، اپنے لوگوں پر، تو سب لوگوں پر آپ نے سلام کریں، تحیتاً تحفہ ہے، دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکاً طیباً بابرکت پاکیزہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تم پر کھول کے واضح کرتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی مبین ہے نا، کھول کے روشن اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتا ہے، چھوٹی ہے یا بڑی، گھر کے اندر کے معاملات ہیں یا گھر کے باہر کے، عورت کے پردے کے، زینت کے، ینگ عورت کیا کرے گی، بوڑھے کیا کرے گی، ہینڈی کیپ ہے جس کو نظر نہیں آتا، بیمار ہے، وہ ان گھروں میں انٹر ہو سکتا ہے نا، اس کو ظاہر ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے کہ وہ اگر اجازت نہیں لیتے یا کھا لیتے ہیں تو ان کو نہیں پوچھا جائے، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے نا اس چیز سے باہر ہے کہ ان کے اوپر ان سے پوچھ ہوگی، کیونکہ وہ آلریڈی کمپرومائزڈ ہے۔ تو آپ دیکھیں کچھ ویل چیئر پہ لوگ ہوتے ہیں، کئی مشکل میں ہوتے ہیں، اور ان کو نہیں مشکل ہوتی ہے اور کاموں میں، اور ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سی چیزوں میں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسانی کا معاملہ کرتے ہیں نا، لیکن وہ یہ کہہ لیں تو ان سے بھی پوچھ نہیں ہے، ان پہ پکڑ نہیں ہے، اور جن کے پاس جو چابیاں دی ہوئی کہ جی ہم جا رہے ہیں، یہ چابیاں آپ کے پاس ہیں، تو پیچھے سے گھر میں آپ نے کچھ لینا ہو کرنا ہو تو آپ کو الاؤڈ ہے، کیونکہ ظاہر انہیں اپنی پوری پرمیشن دی آپ کو اس گھر میں انٹر ہونے کی، تو پھر آپ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ پھر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر سارے جو محرم رشتے بھی بتا دیے گئے کہ ان کے گھروں میں انٹر کھا لیا کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے کیونکہ یہ ایسے رشتے ہیں تو ان پہ اگر انسان پوچھے بغیر بھی چلا جائے، اسپیشلی جو ہینڈی کیپ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے نا پکڑ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کھاؤ مل کر یا الگ الگ، پھر جب داخل ہو گھروں میں تو سلام کرو، پھر بھی مانوس کیا جائے، بتایا جائے، سلام کیا جائے اپنے نفسوں پر، دعا ہے، پاس ہے اللہ کے، یہ بابرکت پاکیزہ، یہ کس طرح بابرکت پاکیزہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نا، کہ انسان اس کی سمجھ پیدا کر لے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی پیدا کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ سلام کر لیا کریں، تو کس قدر تحیتاً علیکم، کتنا تمہارے لیے تحفہ ہے نا، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبارکن مبارکتاً طیباً، کتنا بابرکت پاکیزہ ہے، کہ کس قدر انسان اس کو اپنائے تو گھروں کا ماحول پاکیزہ رہے، آپس کے تعلقات پاکیزہ رہے، انسان جو ہے کبھی بھی برائی کی طرف سوچے نہ، اور حالات ٹھیک رہے انسان کے نا، آپس کے تعلقات، سیلف رسپیکٹ بھی ٹھیک رہے، انسان جو ہے نا کہ اگر ان چیزوں کو کیا جائے، پھر جن کو چھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ کہ نا کہ اتنی بھی سختی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ڈیزرو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ فزیکلی ہینڈی کیپ ہے، یا آئی امپیئرمنٹ ہے، ان کو نہیں نظر آتا، بلائنڈ ہے، کچھ اور پرابلمز ہیں، تو ان کے لیے ان پہ پکڑ نہیں ہے، سب بوڑھی عورتیں ہیں تو وہ اگر زینت ظاہر کر بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، وہ سختی نہیں چاہتے، اور آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ان چیزوں سے وہ ہیں کہ ان کو زینت چھپانی چاہیے، تو پھر ان کو چاہیے کہ زینت چھپائیں، اور جو لوگ بالکل ٹھیک ہے اور وہ اجازت لے کے انٹر ہوں، اور پھر اس طرح اٹھ کے ہر ایک کے گھر سے اس طرح کھانا پینا نہ شروع ہو جائے، اس میں احتیاط کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بہت خوبصورت بات ہے، مبارکتاً طیباً، ببرکت پاکیزہ، کس قدر اللہ ہمارا دین ہی اتنا مبارک ہے نا،
کلمات الطیبہ کا ذکر آتا ہے سورۃ ابراہیم میں، اور آپ دیکھیں وہ کیا پاکیزہ کلمہ ہے جو ایک انسان کو بتاتا ہے، اور وہ شجرہ طیبہ کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے وہ کھجور کے درخت کی مثال دی گئی نا، کہ وہ کس قدر فائدہ مند ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے سے اس کی روٹ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ پھر فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر علم کا، ہدایت کا نور ہوتا ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے عمل کو ٹھیک رکھتا ہے، سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تاکہ وہ فائزون میں سے ہو جائے، مفلحون میں سے ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آیت 61 میں یہ فرما رہے ہیں کہ معذور، بیمار یا خود اپنے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، باپ ماں، بھائی بہن، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں جانے کی اجازت ہے۔ دیکھیے محرم رشتے ہیں سارے نا، ٹھیک ہے، اور اگر ان میں پھر بھی اس کی اجازت دی جائے گی، یہ یاد رکھیں، اس میں بھی انسان یہ نہ کہ اچھا چلو جو ٹھیک ہے بالکل کہ وہ ایسے ہی انٹر ہو جائے، نہیں، آپ دیکھیں پھر بھی اگلے کی پرائیویسی کو مینٹین رکھا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے یا مریض ہے یا ہینڈی کیپ ہے، وہ پرمیشن نہ لے تو اٹس اوکے، لیکن پھر بھی وہ سلام کرے، اور پھر بھی اگر وہ کچھ کھا پی لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ دوستوں کے گھروں میں بھی عرف کے مطابق کھانے کی اجازت ہے، اکیلے یا مل کر کھانا دونوں جائز ہیں، جس سے ہمیں یہ احکامات ملتے ہیں ان آیات سے۔ پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کام پر اجتماعی، نہیں وہ جاتے یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیں۔ تو دیکھیں صرف یہ اجازت صرف گھروں کی اجازت نہیں ہے، اللہ رسول سے بھی وہ پرمیشن لیتے ہیں نا کہ کاموں میں انہوں نے کچھ کوئی عذر کے بعد کہ ابھی ان کو پرمیشن دے دی جائے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تب بھی اجازت لیں، ٹھیک ہے، ایسے اٹھ کے بتائے بغیر نہ جائیں۔ اور یہ جنرلی بھی ایک رول ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ بچوں کو بتا کے جائیں یا ملازمہ کو بتا کے جائیں، اور ملازمہ کو بھی سکھائیں کہ وہ جائے تو بتا کے جائے کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے نا آپس کی جو ہے تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر اور رسول پر کہ جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی کام پر اجتماعی، نہیں وہ جاتے یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیں۔ یہ ایمان ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ ایسی ڈنڈی نہیں مارتا، اگلے کو بتاتا ہے، پوری وجہ بتاتا ہے، اور پھر وہ اجازت لیتا ہے۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دیجئے جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے، اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ کس قدر انسان کی نیت اور ارادہ پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کے، آپ دیکھیں جنگ کی جہاد کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ، تم قسمیں نہ کھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ۔ جو اطاعت ہے نا وہ معروف ہے، جس نے اطاعت کرنی ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور جس نے اجازت لینی ہوتی ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر پہلے کبھی تم نے اجازت نہیں لی یا تم نے کوئی گستاخی میں کیا کام تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، کہ نہ تم بناؤ دعا بلانا رسول کا آپس میں مانند بلانے کے تمہارے بعض کے بعض کو، یعنی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسپیکٹ ہے، ان کا ایک مقام ہے، خاتم النبیین ہے، ان کو بلانا تمہارا ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے تم عام گھروں میں ایک دوسرے کو کر کے بلاتے ہو، اوے بات سنو، یہ کرو وہ کرو، ایک رسپیکٹ کا پوائنٹ دے دی گئی۔ اس طرح ان کی سورۃ حجرات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اونچی آواز نہ ہو، اس طرح مسجد میں جو ان کی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ادب کے ساتھ انٹر ہوں، اور ان کے جو درود بھیجنے آپ نے اور سلام پڑھنے ہم جاتے ہیں تو اس میں کس قدر مینرز اور ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب دیکھیں تم ان کو بلانا ایک عام اس طرح کا بلانا نہ سمجھو کہ ہائی چلو کوئی بھی اٹھ کے کسی کو بھی ایسے کہہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا پکارنا عام لوگوں کو پکارنا جیسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کے بتاتے ہیں نا ایٹیکیٹس، ایک بلانے کے، ایک رسپیکٹ کے لیے ایک نبی کی بات کو، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی معتبر شخص کو، ٹیچر ہے کوئی، علم سکھانے والا ہے یا پھر کوئی بزرگ شخص ہے، اس کو پکارنا اور ایک عام بندے کو پکارنے میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو کس طرح ایٹیکیٹس اور مینرز بھی ساتھ ساتھ سکھائے جا رہے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون، تحقیق جاننا ہے اللہ ان کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے، فلیحذر،
بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش یا پہنچے انہیں عذاب، دردناک عذاب۔ اللہ خبردار، بے شک، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم، وہ جانتا ہے جو تم جس پر اور جس دن وہ لٹائے جائیں گے، وہ جانتا ہے وہ جو ہو تم جس پر اور جس دن وہ لٹائے جائیں گے طرف اس کے، تو پھر وہ بتا دے گا انہیں کہ انہوں نے جو عمل کیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیات کے اینڈ میں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر جو ہے وہ ہماری توجہ اس پر دلا رہی ہے کہ تم جو ہو نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرو، اور دیکھو جو تم عمل کر رہے ہو نا، جو کچھ ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان سے اس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے۔ تم جس نیت اور ارادے سے جو کام کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے۔ اور جس دن انسان لٹایا جائے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے، کہ سورت کا سٹارٹ ہو رہا تھا کہ فرض ہے آیات اس میں، اور احکامات جو ہیں وہ اللہ نے نازل کیے اور فرض کیے، اور اب تم ان سارے احکامات کو فالو کرو، اور کس طرح جو ہے برائیوں سے بچو، گھر کے اندر کی پرائیویسی کا خیال رکھو اور نظریں نیچی رکھے انسان۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سوشلی انسان کس طرح اپنا معاملہ کرے گا۔ تشہیر فاحشہ کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی کہ اس سے بچنا ہے، اور خطوات الشیاطین کیا ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور پھر کس طرح کہ انسان اپنے ان ٹولز کو اگر اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے پھر لوٹ کے تو میری طرف ہی آنا ہے نا، جس دن تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیں خوبصورت اور پوری صورت کے اینٹر میں آیات نور آ گئی، جس میں ہدایت کی کہ تم چاہتی ہو نا کہ تمہارے اندر وہ جو ہے نا ایمان کی نور اور ہدایت کا نور جلتا رہے، تو کیا کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ہدایت پہ رہو گے، اور یہ اطاعت ہی انسان کو فائدہ دیتی ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت پر رہیں اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ تو یہ تھی ہماری خوبصورت صورت نور، اور آج الحمدللہ ہماری آیات کمپلیٹ ہوئے، اور بیسک ہم نے جو اس میں احکامات دیکھے وہ اپنے لیے سیلف انالیسس کے لیے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، اور دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کو سکھایا کمرے میں انٹر ہونے کے اوقات، پھر نظریں نیچے رکھنے کا، اور پھر کسی پہ تہمت نہیں لگانی، اور پھر ہمیں قذف کا پتہ چلا، حد زنا، حد قذف، اور بہت سے احکامات پتہ چلے۔ اور اب آپ انشاءاللہ جو لاسٹ سیشن ہمارا ہوگا 29 کی رات کو، اس میں ہم اس پوری صورت کا پورا انالیسس کریں گے کہ کیسے آیات جو ہے وہ انوائنڈ ہو رہی ہیں، اور اس میں تدبر کے کیا احکامات ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے نا سوچ اور فکر کس طرح سے لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توفیق دے کہ ہم اس ہدایت کے نور کو جو اس صورت سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، ہدایت حاصل کر سکیں، اس نور کو اپنے دلوں میں جگا کے رکھیں، اور نہ صرف خود اس سے منور ہوں بلکہ اپنے رشتہ دار، اہل و عیال، مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس نور کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ہمارے جو ہے نا علم اور عمل میں بہت برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔